अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। आज बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 144वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। इस मौके पर हम अपनी टीम की जानिब से सभी देखने वालों को और बिलखुसूस दुनिया भर में मुक़ीम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद भी पेश करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि इस सवाल का जवाब तराशें कि जी क्रिसमस भी निज़ामी साहब ऑब्वियसली वो भी करते हैं, लेकिन ये बता दें कि आज मसीही भाइयों को मसीही भाइयों को उनको भी हम मुबारकबाद देते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो मसीही बरादरी है उनको हमारी जानिब से क्रिसमस की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, और आई होप कि आपके लिए ये खुशियाँ हमेशा रहें। निज़ामी साहब, कायद आज़म का जमहूरी पाकिस्तान, इससे मुतालिक भी बात करेंगे और ये जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कायद आज़म के जो जमहूरियत पसंद अफकार थे उन पर किस हद तक अमल दरामद हुआ उनके जाने के बाद। इसके अलावा बिलावल भुट्टो ज़रदारी 27 दिसंबर को पीपल्स पार्टी जलसा करने जा रही है लियाकत बाग में। 12 साल बाद बेनज़ीर की बरसी के बाद शेख रशीद ने आज जवाब दिया है कि वो लाड़काना में जलसा करेंगे। क्या ज़रूरत पड़ गई शेख रशीद साहब को, बिलावल साहब को एक चैलेंज करने की? ये सियासी महादरा क्या है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन निज़ामी साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इशू है, कल से बर्निंग इशू है, राना सनाउल्लाह की ज़मानत है और बिल आखिर वज़ीर ममलिकत बराए इंसदाद मनशियात शहरियार आफरीदी साहब ने खामोशी तोड़ी है, और ख़ामोशी तोड़ते हुए उन्होंने फरमाया क्या, ये जान लीजिए। जमानतों का मौसम है। वीडियो 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 पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं और डीजी एएनएफ मैंने फुटेज किसी जगह पे मेरे एक चीज इस्तेमाल की, फुटेज उसको अजीब तरीके से पेश कर दिया गया। मेरी जो फोर्स है एएनएफ वो क्रेडिबल है, हमारे पास तमाम चीजें मैंने अपनी गुनहगार आंखों से देखी और मैंने मीडिया को भी बताया। शहरियार आफरीदी साहब मीडिया पर आए और सबसे पहले निज़ामी साहब मीडिया को ही रगड़ा, फिर लताड़ा और फिर सराहा भी, लेकिन इसके साथ साथ एक अचंभे की बात उन्होंने की। मैंने वीडियो का नाम नहीं लिया, मैंने फुटेज की बात की है। डिफरेंस बता दें फुटेज में वीडियो में, ये क्या है, मतलब फ़र्क क्या होता है हमारे बता सकें? शहरियार आफरीदी साहब तो इससे मुतालिक उन्होंने ये कोई एलैबोरेट नहीं किया। जनरली निज़ामी साहब जो रॉ वीडियो तो इनका हाल इस वक्त ये है, जो उर्दू में एक मुहावरा होता है ना, जी कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। इन्होंने इतने बुलंद दावे किए थे, एक थोड़ी किया था। अल्लाह को हाजिर होना, मैंने जान अल्लाह को देनी है। कई दफ़ा कई क्लिप्स इनके मौजूद हैं। अब इन्होंने अपनी जो कंट्रोवर्शियल पॉलिटिक्स है उसके अंदर एएनएफ को भी इन्वॉल्व कर लिया। अब एएनएफ कहती है कि जी हमने तो 23 जुलाई को चालान जमा करा दिया था जी। मोहतरमा फिरदौस शेख अवान जो कल आई थी वो कहती हैं हमारे पास सारे मौजूद हैं, सबूत जब ट्रायल होगा तब जमा कराएंगे। उनका मौका पर ट्रायल शुरू नहीं हुआ तो सबूत कैसे दें? ये वजीर कह रहे हैं सबूत दे दिए, एएनएफ कह रही है सबूत दे दिए। हाँ, एक तो ये तजाद है जी। दूसरा वो कह रहे हैं कि जिनको बड़ा गिला है, ये नहीं कह पा के लो जी, वो भी कह रहे हैं कि जी मेरा मीडिया ट्रायल हो रहा है। वो लोग जो सबका मीडिया ट्रायल करते हैं, दिन रात एक करते हैं, स्पोक्समैन जो है इनके फौज जफर मौज है, रोज शाम को टेलीविजन पे बैठ के मीडिया ट्रायल करती है। मियां नवाज शरीफ का और उनके हवारियों का, पीएमएलएन के, जब खासतौर पर शरीफ फैमिली की जी मुबैना चोरी चकारी का जिक्र ना हो जाए, इनको रूटीनिज्म होती है ना। आज इन्होंने भी यही कहा कि जो इलाज करवा रहे हैं वो शॉपिंग कर रहे हैं वहाँ। अब रिदी साहब पहले आप अपना तो मामला ठीक करें ना। जमानतों का मौसम है और तमाम बड़े चोरों को जमानतें दी जा रही हैं, अब ये टॉन्ट किस पे? ये देखिए, ये टॉन्ट जो है ये अदालतों के खिलाफ रिजेंटमेंट है इनकी जी। और मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान ने भी कोई थोड़ी सी जूम आने बातें कही हैं। जी, अनोखा प्रेसिडेंट सेट किया है लाहौर हाई कोर्ट ने, ये कल उनके अल्फाज थे। नैरेटिव ये है कि एक तो वो ठीक कहते हैं कि उनको हुई तो जमानत है, कोर्ट ने बरी नहीं किया। तो कोर्ट ने कब कहा कि हमने बरी किया? जी ऐसा ही है। दूसरा उनको शिकायत यह है कि ये उन्होंने बड़ा ओपन एंड शट केस बनाया हुआ था कि ड्रग केसेस में जमानत नहीं हो सकती उनके मुताबिक। उनको इस चीज़ से शौक पहुंचा के जमानत दे दी जी। अब देखिए, इनको पकड़ा गया 1 जुलाई को जी, ऑलमोस्ट जुलाई के महीने में ये राना साहब जो हैं वो पकड़े गए हैं और 23 जुलाई को निज़ामी साहब इनका नहीं, लेकिन चालान जो है वो दाखिल करवा दिया। 23 दिसंबर को इनको 24 दिसंबर को ये 5 महीने और 23 दिन रहे, ऑलमोस्ट 6 मंथ। जी ये जो तजाद है, क्या रीज़न है कि हुकूमती वज़रा एक पेज पर नहीं है? फिर अवान साहिबा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, मुआवन खुसूसी बराए इत्तलात व नशरियात। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त का। निज़ामी साहब
جی السلام علیکم جی، کیسے مزاج ہیں؟ وعلیکم السلام جی، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بہت دعا آپ کی۔ اچھا یہ بتائیے، یہ افریدی صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے وزیر نارکوٹکس کی، شاید جو شہریار افریدی صاحب کی، اس سے کچھ اور عوام سے پیدا ہو گئے ہیں۔ مثلا آپ نے کہا تھا کہ ثبوت فراہم کریں گے جب ٹرائل شروع ہوگا، اور ٹرائل جو ہے وہ 4 جنوری سے مختلف ہیلے بہانوں سے یہ شروع نہیں ہونے دے رہے، جب شروع ہوگا تو 1 مہینے میں ختم ہو جائے گا۔ لیکن دوسری طرف یہ نے اور شہریار افریدی صاحب نے کہا کہ ہم تو چلان پیش کر چکے ہوئے ہیں اور سارے ثبوت دے چکے ہوئے ہیں۔ دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں نظامی صاحب، جس کو کوئی ابہام نہیں ہے، کہیں پہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے، بڑی کلیئرٹی ہے اور اوپن اینڈ شٹ کیس ہے اس کے اندر۔ یہ جو انفارچونیٹلی رانا ثناء اللہ کو فرشتہ سمجھنے والا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے، وہ یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ کیس جو ہے پاکستان کی تاریخ میں یہ چینج آ چکی ہے کہ طاقتور شخص بھی قانون کے تابع آ سکتا ہے۔ اس سے پہلے یہ چھوٹے چھوٹے آپ منشیات فروش گلی محلوں میں چرس بیچنے والے ان کو پکڑا کرتے تھے، اور یہ بھی آپ کو کریڈٹ دینا چاہیے ANF کو کہ انہوں نے اپنے بچوں کی آنے والی نسل کی بھی جان کو گروی رکھا اس مافیا کے سامنے، اور دلیری سے، بہادری سے، جرت سے کیسے مافیا پہ ہاتھ ڈالا، جس کے تانے بانے جو ہیں سابقہ حکومتی شخصیات اور طاقتور پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے افراد کے ساتھ ملتے تھے۔ تو یہ تو اس ANF کو بجائے اس کے کہ ہم کریڈٹ دیں، اس کے اس جذبے کو خراج تحسین پیش کریں کہ انہوں نے قانون کو طاقتور بنایا اور کسی کمزور کی بجائے طاقتور لوگوں کو بھی پکڑا اور قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا۔ اور لگتا ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ ملزمان کا ٹرائل ہو، میڈیا کے اندر اور مسلسل ہمارا جو ایک فلاسفر طبقہ ہے وہ اس ANF کا ٹرائل کرنے میں مصروف ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ عظیم کر لیا۔ یہ گنگا جمنا نہائے ہوئے لوگ جو تھے وہ کس کی جرت ہوگی ایک امام مسجد کو پکڑ کے اندر کر دیا۔ تو یہ مائنڈ سیٹ پہلے تو اس کو بدلے نا کہ قانون کے کٹہرے میں سب برابر ہیں، اور اگر ANF نے کسی طاقتور کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہے تو قانون کو اپنا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کنفیوژن کریٹ کر دی، کوئی کنفیوژن نہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ کا وہ کیس جو ہے اس کا چارج فریم ہونا ہے جب ٹرائل شروع ہونا ہے۔ جب ٹرائل شروع ہونا ہے، چلان انہوں نے سبمٹ کر دیا۔ آپ بھی جانتے ہیں قانون کی ٹرمینالوجی کو، میں بھی جانتی ہوں کہ چلان سبمٹ ہونے کے بعد چارج فریم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا ٹرائل کے اندر آپ وٹنس لاتے ہیں، آپ اپنا ایک کراس ایگزامینیشن ہوتا ہے، ایک پروسیس ہوتا ہے۔ جب وہ عدالتی کارروائی ٹارگٹ کر کے رانا ثناء اللہ کے وکلا نے، کیونکہ وہ عدالت کے اندر اس مقدمے کو جیت نہیں سکتے کیونکہ اس کے ساتھ جڑے جو گواہ اور ثبوت ہیں وہ اس کیس کی ایک حقیقت پسندانہ تصویر ہے۔ کل آپ نے کہا تھا ثبوت تب دیں گے جب ٹرائل شروع ہوگا، کل آپ نے کہا تھا ثبوت تب دیں گے جب ٹرائل شروع ہوگا۔ آج شہریار آفریدی کہہ رہے ہیں 17 دن میں ثبوت دے دیے تھے۔ ANF کی جو لیگل ٹیم ہے وہ کہہ رہی ہے ہم نے چالان جمع کروا دیا، ثبوت دے دیے تھے۔ اب یہ وزیروں کے بیانات میں تضاد کیوں ہے؟ وزیروں کے بیانات میں کوئی تضاد نہیں ہے، یہ کنفیوژن جو ہے چند ہمارے وہ بھائی جو جان بوجھ کے رانا ثناء اللہ کو بے گناہی کا سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں، یہ ان کے ذہنوں میں ابہام ہے۔ قانون میں کہیں ابہام نہیں، نہ وزراء میں ابہام ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب کسی کیس کو آپ رجسٹر کرتے ہیں، کسی عدالت میں کوئی جا کے سبمٹ کرتا ہے، کاؤنٹر آپ جا کے اس کے دفاع میں ثبوت لے کے جاتے ہیں، عدالت کی کسٹڈی میں وہ سبمٹ ہو جاتے ہیں۔ صاحبہ فوٹیج اور ویڈیو میں کیا فرق ہوتا ہے؟
دیکھیے فوٹیج کا ایک پروسیس، آپ کا فوٹیج میں جہاں جہاں آپ نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں اور آپ کا ایک سرویلنس کا پروسیس ہے، ویڈیو ہوتی ہے جس کو آپ ٹارگٹ کر کے ایک پلان ایجنڈے کے تحت بنا رہے ہوتے ہیں، یا اس کو ایک اسپیسیفک کسی فوکس پوائنٹ پہ جا کے کوئی خاص سین آپ نے فلم بند کرنا ہے تو آپ ویڈیو بنائیں گے۔ ایک جرنل سرویلنس جو ہوتی ہے وہ جیسے آپ کی فوٹیج، یہ آپ کے جگہ جگہ سڑکوں پہ لگے کیمرے جو ہیں، آپ کی سپیڈ مانیٹر ہو رہی ہوتی ہے، آپ کی وہ ایک فوٹیج بن رہی ہوتی ہے، تو مانیٹرنگ اور اس میں ویڈیو اگر آپ نے ٹارگٹ کر کے اسپیسیفائڈ کوئی کنڈکٹ کرنا ہے، کوئی کرائم سین کریٹ کرنا ہے تو پھر ویڈیو بنائیں گے نا۔ فوٹیج تو آپ کی ایک سرویلنس کی کاروائی ہے اور اس کی زد میں کوئی بھی آ سکتا ہے۔ میں سمجھ گیا آپ کی بات کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ فوٹیج تو موجود ہے نا آپ کے پاس، حکومت کے پاس یا NF کے پاس، وہ دکھائی تو کوئی نہیں ابھی تک۔ سب سے پہلی بات تو نظامی صاحب اس کنفیوژن سے قوم کو خدا را نکالیں کہ رانا ثناءاللہ اگر وہ بے گناہ ہیں تو اس کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے۔ کیا آپ نے ان کی ضمانت ہونے سے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ گناہگار نہیں ہے اور وہ بے گناہ ہے، اور عدالت نے ضمانت دیتے ہوئے کیا یہ ان کو سرٹیفکیٹ جاری کر دیا ہے کہ آپ اس مقدمے سے کوئٹ ہو گئے ہیں؟ تو اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کو بھی پتا ہے کہ پاکستان کی عدالتوں میں 302 کے مقدموں میں بیل ہوتی ہے، بڑے بڑے فراڈ اور کرمینل کیسز میں بھی لوگ بیل لے لیتے ہیں۔ تو یہ عدالت کا اختیار ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کیس سے بری ہو گئے ہیں، یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا، کلیئرنس چٹ مل گئی ہے، کلین چٹ مل گئی ہے، یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ مقدمہ تو بھی آگے بڑھے گا، مقدمہ آگے بڑھے گا۔ ANF اپنے وہ تمام کراس ایگزامینیشن کے تحت اپنے وٹنسز لا کے سارا ایک اس مقدمے کی قانونی کاروائی سامنے آئے گی، اور الٹیمیٹلی وہ حقائق جو ہیں وہ چھپائے تو نہیں جا سکتے، اور سچ جو ہے وہ کبھی بھی دب نہیں سکتا۔ صحیح ہے، دیکھیں نا سچ نے ہمیشہ سامنے آنا ہوتا ہے، جی یقیناً، میں اور جھوٹ جو ہے اس نے مٹنا ہوتا ہے۔ یقیناً اب دیکھیں نا، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کہ رانا ثناءاللہ فرشتہ ہیں، جیسے آپ کہہ رہی ہیں ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مجرم نہیں ملزم ہیں۔ پھر بات یہ ہو رہی ہے کہ میڈیا ٹرائل کی۔ اب میڈیا ٹرائل آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو آپ کی پاس میڈیا، آپ اکثر میڈیا ٹرائل کرتے ہیں، ہم میڈیا والے کس کا کیا ٹرائل کرنا ہے ہم نے؟ رانا ثناءاللہ جو ہیں ان کی کچھ پلس بھی ہیں مائنس بھی ہیں، لیکن جہاں تک قانون کا تعلق ہے، جب تک وہ کنوکٹ نہیں ہوتے وہ innocent ہی accused is favorite child of law، یہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے ہمارے ہی پروگرام میں کہا تھا چند دن پہلے، نظامی صاحب میں سوال مکمل کر لوں۔ لیکن نظامی صاحب ایک سوال میرا بھی ہے نا پلیز، جی کہ جب تک رانا ثناءاللہ اگر وہ پروون گلٹی نہیں ہوتے ان کا میڈیا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، یہ آپ کہہ رہے ہیں نا؟ تو اگر میڈیا کا بھی میڈیا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، انہیں ملزم نہیں، جب تک جو ہے وہ ANF اس کیس کے حوالے سے ثابت نہیں کر لیتی کہ یہ واقعی وہ مجرم ہے، تو کیا ANF کا بھی ٹرائل بند نہیں ہو جانا چاہیے؟ یقیناً میں آپ سے متفق ہوں، لیکن دونوں طرف ہونا چاہیے نا۔ یہاں پہ ایک ون سائیڈڈ ٹلٹ ہے کہ ایک کو آپ مسیحا اور امام مسجد بنا کے پیش کر رہے ہیں، دوسرے کو ولن، اور ایک قانون سے ماورا کوئی اس نے قدم اٹھایا ہے، اب یہ تاثر دے رہے ہیں۔ تو یہ ایک مقدمے میں دو تاثر نہیں ہونے چاہیے۔ آپ دیکھیں کل مریم صاحبہ ہمارے پروگرام تھے، اور وہ بھی میں یہی کہہ رہی تھی کہ آپ میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں، آپ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ ہم میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں۔ یقیناً میڈیا بھی اس میں میں کہہ رہی ہوں کہ دونوں کا میڈیا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، وہ ANF ہو یا رانا ثناءاللہ ہو۔ یہ ہمیں میڈیا کے اندر بیٹھ کے گڈ بوائے اور بیڈ بوائے کا جو تاثر ہے، کل سے شہریار افریدی کی جس طرح سے تضحیق کی جا رہی ہے، کیونکہ ایسے تاثر دیا جا رہا ہے کہ عدالت نے وکٹری سٹینڈ پہ کوئی چیمپئن ٹرافی جو ہے رانا ثناءاللہ کے ہاتھ میں تھما دی ہے، اور وہ اس کیس میں چیمپئن بن گئے ہیں، اور وکٹری کے نشان بناتے ہوئے وہ عدالت سے واپس آ رہے ہیں کہ جیسے عدالت نے ان کو
کوئی ورلڈ کپ ہاتھ میں تھمایا کہ آپ نے اس محترمہ کیس میں ورلڈ آپ کپ بات تو سن لیں ڈاکٹر صاحبہ، نظامی صاحب کی بات سن لیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ بات آپ کی جو ساری بات اپنی جگہ پہ، میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ 6 مہینے تک اس کو آپ نے رانا ثناء اللہ کو اندر رکھا، آپ ٹرائل ہی نہیں شروع کر سکے کبھی، اور آپ نے اس کا بھی مدعا جو ہے وہ ڈیفنس ٹیم پہ ڈال دیا۔ دوسرے یہ ہے کہ آپ نے ہمارے ہی پروگرام میں چند دن پہلے کہا تھا کہ بیلیبل نہیں ہے ایونس جو ہے رانا ثناء اللہ کو ڈرگ کیس میں بیل نہیں مل سکتی۔ آپ نے کہا کیا تھا؟ اور اب بیل مل تو آپ کہہ رہی ہیں کہ جی یہ دیکھیں جی نظامی صاحب عدالتوں بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ نے کیا کہا تھا چند دن پہلے ذرا یہ آپ سن لیں، پھر اس کے بعد آ کے جو ابھی آپ نے اپنا موقف بدلا ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کا آپ کوئی ثابت تو کر نہیں سکے، ابھی تک کوئی پروڈیوس نہیں کر سکے ایویڈنس، اس کے خلاف جو شواہد ہیں، جو اس کے خلاف ایویڈنس اور اس کے ساتھ جڑا سارا میٹیریل ہے، تو میڈیا میں تو نہیں دینا تو اس عدالت کو ہے۔ عدالت میں آپ اس وقت دیں گے نا جب اس کیس کا ٹرائل شروع ہوگا۔ حکومت کا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ کسی بھی ملزم کے خلاف اگر کوئی کیس بناتا ہے حقائق کے بغیر نہیں ہوتا، شور کے عدالت کے اندر وہ ساری چیزیں ہم ثابت کریں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ ہی نے کہا تھا عدالت کے اندر ہم ثابت کریں گے۔ موقع بدلا ہے جی، یہ 10 تاریخ کو 10 دسمبر عدالت نے 2019 کہا عدالت لگائی تو ہم نے ثابت نہیں کیا، پہلے یہ بتائیں۔ شہریار آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں عدالت ثبوت نے دے کب دیے۔ عدالتی پروسیجر شروع کیا؟ نہیں بتائے نا، عدالت نے وہ پروسیجر شروع کہاں کیا؟ شہریار آفریدی صاحب پہلے پھر تو وہ کیسے آئے، بات کر رہے ہیں کہ ہم نے انہوں ثبوت دے دیے 17 دن کے اندر؟ ANF جو ہے شہریار آفریدی جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کوئی ابہام نہیں، کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ اگر وہ عدالت کے اندر آ کے اپنی ہیلے بہانوں سے تاریخیں لیں اور آپ ون سائیڈڈ وہ کیس کی کاروائی عدالت شروع کر سکتی ہے، بتائیں مجھے۔ عدالت کا بائیکاٹ کس نے کیا ہے؟ عدالت میں وکلا حاضر کیوں نہیں ہو رہے؟ اور یہی وہ ٹرکس تھیں، یہی ٹیکٹکس تھیں، یہی وہ نظامی صاحب آپ سمجھیں، یہی وہ آپ کا کمزور عدالتی نظام ہے جس کو طاقتور بنانا ہے آپ نے اور ہم نے مل کے۔ یہی وہ گیپس ہیں کہ کمزور کے لیے قانون کا اطلاق اور ہے، طاقتور کے لیے اور ہے۔ یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہماری ڈرگ کورٹس کے اندر اس طرح 15 کلو ہیروئن والے ملزم کی آج تک بیل نہیں ہوئی، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ جی صحیح کہہ رہی ہیں لیکن آپ دیکھیں نا کہ 6 مہینے اگر وہاں جج جو ہے، آپ دیکھیں کہ ججز کی اس پہ کیا ریزرویشن رہی، اور وہ چیزیں جو پس پردہ حقائق ہیں، کاش کہ وہ حکومت میڈیا کے سامنے اسی طرح بلنٹلی بتا بھی سکے، بیک گراؤنڈ بریفنگ ہو تو میڈیا کو وہ تمام حقائق بتا سکتے ہیں کہ جو ہمارے اور ANF نے بیک گراؤنڈ بریفنگ دینے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ آج بھی ایک بیک گراؤنڈ بریفنگ ہوئی ہے، کل بھی ہوگی، اور ان کے لیگل ٹیم بھی حقائق بتا رہی ہے۔ لیکن ہماری مجبوریاں یہ ہیں کہ معزز عدالتیں جو ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ہمیں مل کے اس نظام کو، عدالتوں کے نظام کو افیکٹو بنانا ہے اور قانون کا یکساں اطلاق جو ہے اس کو انشور کرنا ہے، اور ایک نہیں دو نہیں، ایک پاکستان کا جو نعرہ ہے اس پہ عمل درآمد کرنا ہے۔ اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے ہاں پروسیکیوشن کے چیلنجز ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے ویک پروسیکیوشن ہے، طاقتور۔ ایک طرف مجھے بتائیں ANF کا سرکاری جو ہے 10,000 والا وکیل ہو، دوسری طرف 50 لاکھ والا وکیل ہو، تو مجھے بتائیں کہ ججز کی عدالت کے اندر جو ہے وہ ایک آپ کو بیلنس کریٹ کرنا پڑنا ہے نا۔ ایک بریک لیتے ہیں۔ رول آف لا جب ہوگا تو تب میرٹ پہ فیصلے ہوں گے۔ جی یقیناً یہ محترمہ یہ تو ہوا، اب ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں، لیکن بریک کے بعد یہ ذرا جو محترمہ مریم والا معاملہ ہے اس پہ بھی بات کر لیں، کچھ اور معاملات نواز شریف کی صحت سے متعلق بھی کر لیں، پنجاب حکومت کے پاس ریکویسٹ آئی ہوئی۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ان معاملات پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ مشیر اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نظامی صاحب بہت سے اہم معاملات ہیں اور بالآخر حکومتی فیصلہ سامنے آیا
کہ مریم نواز کا نام ECL سے نہیں نکالا جائے گا. نون لیگ نے رد عمل بھی دے دیا. یہ اب سیاسی سارے سلسلے ہیں, کس جانب جائیں گے؟ نون لیگ تو کہہ رہی تھی کہ ہمیں توقع ہی نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کابینہ نے تو فیصلہ دے دیا, اب یہ واپس عدلیہ کے پاس چلے گئے وہ, تو جب عدلیہ نے ان کو اجازت دینی, پھر آپ نے کہنا دیکھیں جی عدالتیں طاقتور کے لیے اور قانون اور کمزور کے لیے اور, تو خود ہی ان کو اجازت دے دیں. اگر جانا چاہتی تو جانے دیں, سارے ہی وہاں جا کے بیٹھے ہیں, آپ کو کیا آرام ہے یہاں پہ؟ نظامی صاحب ماشاءاللہ سے نیو ایئر منانے کا, کرسمس منانے کا حق جو ہے وہ صرف شریف خاندان کو ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جب چاہیں جہاں چاہیں وہ جا کے اپنی فیملی کی اور خاندان کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کریں. تو یہ ان کا حق ہے, کوئی ان کو نہیں روک رہا. لیکن قانون کا بھی کوئی حق ہے کسی شہری پہ. اگر شہری کا حق ہے اس ملک پہ, تو اس ملک کی آئین اور قانون کا بھی کوئی حق ہے جس کی پابندی کرنا ہر شہری کا فرض ہے. تو مجھے بتائیں کہ اس آئین کی کتاب میں, قانون کی کتاب میں کوئی ایسا پیرا, کوئی ایسا جز, کوئی ایسی سطر, کوئی ایسا لفظ نکال دیں کہ جس میں بیمار بیٹا, بیمار والد, بیمار بیٹی یا کوئی اور رشتہ اور ناتا وہ یہ پرے لے کورٹ میں جا کے کہ چونکہ میں تیمارداری کرنا چاہتی ہوں, میں عدالتوں کی سزا یافتہ ہوں, بیل پہ ہوں, ECL پہ ہوں, تو مجھے اس لیے جانے دیا جائے کہ میرا دل چاہ رہا ہے, میری طبیعت بے چین ہے, مجھے پاکستان میں جو ہے وہ سکون نہیں مل رہا, اور میں جو ہے وہ بیرون ملک گئے بغیر میرا چین خطرے میں ہے. تو اس فلسفی پہ کون سی حکومت, کیونکہ ECL میں نام ڈالا جاتا ہے بیسڈ آن سرٹن کرائیٹیریاز اینڈ سرٹن پیرامیٹرز, تو اس کو نکالنے کا بھی وہی ایک طریقہ کار ہے. تو خواہشات پہ مبنی, ارمانوں پہ سے جڑا یہ جو فلسفہ ہے, اس کو کون سی ہماری آئینی اور قانونی جو سٹرکچر ہے یا اس وقت پاکستان کے دستیاب ہمارا ایک لینڈسکیپ ہے, اس میں کہاں ہم یہ ٹرینڈ جو ہے سیٹ کریں. عدالتیں آزاد ہیں, اگر وہ اس حوالے سے کسی کو ریلیف دیتی ہیں, تو آپ نے دیکھا کہ ان کی بیل ہوئی, ایک خاتون ہوتے انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ کہ جی والد ہیں ان کے ادھر, تو انہوں نے ان کو لک آفٹر کرنا ہے, ٹھیک ہے جی عدالت کا فیصلہ ہے. اب مجھے بتائیں کہ ایک اس پاکستان کے اندر شریف خاندان کا پاکستان ہے اور طاقتور کا پاکستان ہے, اور ایک اس پاکستان کے اندر 22 کروڑ عوام کا پاکستان ہے. تو وہ 22 کروڑ عوام جو ہیں ان کو کس کے رحم و کرم پہ چھوڑیں, کس طرح ہم ان کو جسٹیفائی کریں کہ بھئی مریم نواز اگر کسی کا نام نہیں ہے, میاں نواز شریف کی بیٹی ہونا کسی کا اعزاز نہیں ہے, تو وہ پاکستان کے قانون اس پہ لاگو ہوں گے, اور جن کے پاس یہ سند ہے اس پہ پاکستان کا قانون لاگو نہیں ہو سکتا. تو یہ ابہام جو ہے اب دور ہو جانا چاہیے. اچھا یہ تو درست ہے آپ کی بات, اب ونس فار آل درست ہے یہ آپ کی بات, یہ طے ہو جانا چاہیے کہ قانون سب کے لیے یکساں ہے اور کوئی مقدس گائے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہے, ایک تو یہ بتا دیں حکومت نے اب تک کیا فیصلہ کیا ہے, کیا ریویو پٹیشن ہوگی یا قانون سازی ہوگی؟ اور یہ کہ یہ جنوری کے مہینے میں اس کا, ہاں جنوری کے مہینے میں اگر قانون سازی کرنی ہی ہے تو اتنا کام بیہائنڈ دا کرٹن حکومت کر چکی ہے کہ جنوری میں یہ قانون پاس کر لیا جائے یا آئین سازی کر لی جائے. دیکھیں یہ بات تو یہاں ہے, روزے روشن کی طرح یہاں ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اس وقت پاکستان کی قومی ضرورت ہے, کسی سیاسی جماعت کی نہیں, اس قوم کی ضرورت ہے. کیونکہ جو خطے کے حالات ہیں, جو آپ کی اندرونی بیرونی چیلنجز ہیں, جو بارڈر کی صورتحال ہے, پاکستان اس وقت حالت جنگ میں ہے. تو حالت جنگ میں کمانڈر نہیں بدلے جاتے, اور وہ چین آف کمانڈ کی کنسسٹنسی اور کنٹینیوٹی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور ہر قوم اپنے کمانڈر کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے. تو جب کمانڈر کی چین آف کمانڈ کی بات آئے گی
تو مجھے یقین ہے کہ ساری پارلیمنٹ یک زبان نظر آئے گی، ہم آواز نظر آئے گی، اور اس کے لیے حکومت پاکستان ایک خراول دستے کا کام کرے گی۔ اگر کوئی اپوزیشن اپنے سیاسی مقاصد کو، سیاسی عزائم کو سامنے لا کے بلیک میلنگ کر کے کوئی ذاتی ایجنڈا ٹو کرنے کی کوشش کرے گی تو پاکستان کی تاریخ کے اوراق میں ان کا نام جو ہے کوئی اچھے الفاظ سے نہیں لکھا جائے گا۔ تو اس وقت پاکستان کی بات کرنی ہے تو ہم نے مل کے یونینیمسلی پارلیمنٹ سے اس امینڈمنٹ کو اپروو کرنا ہے، اور اگر اپوزیشن اس پہ ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے یا حکومت کے ساتھ اس نیشنل کاز کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی تو پھر ظاہر ہے حکومت جو ہے ہر وہ لائے عمل طے کرے گی جس کے تحت ہمیں چین آف کمانڈ کو کنسسٹنسی بھی ملے اور کنٹینیوٹی بھی ملے۔ یہ تو ساری باتیں ٹھیک ہے آپ کی، لیکن اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن اپنی مجبوری کے تحت سپورٹ کرے گی ایسی امینڈمنٹ کو، آپ کی طرف سے ان کو کوئی دستے تعاون نہیں بڑھایا جائے کہ آئیے جی آگے بیٹھ کے اس پہ کوئی ایک مشترکہ لائے عمل تیار کر لیں؟ دستے شفقت جو ہے ایک یا تعاون ہی کہہ لیں، شفقت کی کیا ضرورت ہے آپ ان کو؟ کمیٹی بنائی گئی ہے نظامی صاحب، اور اس کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب، پرویز خٹک صاحب، اور ہمارے اسد عمر صاحب، اور شبلی فراز سمیت جو منسٹر پارلیمنٹری افیئر سمیت یہ اسپیکر صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ تو اس کا مقصد ہی یہ ہے اس کمیٹی کا کہ کنسنسس کریٹ کرنا اور لیجسلیشن کو آگے لے کے چلنے کے لیے پارلیمنٹ کی سپرمیسی کو انشور کرنا، اور اس میں الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی اور اس لیجسلیشن کے حوالے سے بھی کچھ بیک ڈور کنسلٹیشن چل رہی ہے، اور اس کو مزید آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ ہم بڑھائیں گے۔ ریویو پٹیشن فیصلے کو لے کے ریویو پٹیشن کرے گی حکومت؟ کوئی فیصلہ ہو سکا ہے اس سے متعلق؟ ابھی تک اس پہ کنسلٹیشن چل رہی ہے اور ہماری قانونی ٹیم اس کو دیکھ رہی ہے، اور کوئی بھی ایسا قدم ہم نہیں اٹھائیں گے کہ جس سے پاکستان کی یونٹی جو ہماری اس وقت اداروں کی ہے وہ کہیں پہ ڈیوائیڈڈ اوپینین نظر آئے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یونینیمسلی جو ہمارے ادارے ہیں وہ قوم کے ادارے ہیں، انہیں سیاست زدہ نہ کیا جائے اور سیاست کی نظر نہ کیا جائے، اور نیشنل کاز پہ سیاست نہ کی جائے، اور ملک کا مفاد جو ہے وہ ہم سب کے لیے اولین ترجیح ہونا چاہیے، اور اسی ترجیح کو فریضہ سمجھ کے آگے بڑھایا جائے۔ ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ، بہت شکریہ وقت کا۔ ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ ذکر کریں گے قائد اعظم محمد علی جناح کے جمہوری افکار، اور اس کے بعد پاکستان، اور پھر آج کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے کیا وہ ان افکار پہ عمل کرنا چاہتی ہے، اس کا بھی ذکر کریں گے، اور کچھ پیپلز پارٹی کی جلسے کی تیاریوں کا بھی ذکر کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ 25 دسمبر کی تاریخی اہمیت پہ بھی بات کریں گے، لیکن آج وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے پیپلز پارٹی کے جلسے کو لے کے اور بلاول بھٹو زرداری کو لے کے کیا فرمایا، یہ دیکھیے۔ عمران خان کا نام احتساب خان ہے، لوگ کہتے ہیں کہ شاید میں پیشن گوئیاں کرتا ہوں، مجھے کیا شوق ہے، نہ میں پنڈت ہوں، جب میں ان کی کرتوتیں دیکھتا ہوں تو ان کے چہرے پہ نظر آتا ہے کہ یہ اندر جا رہے ہیں۔ کہتا ہے اگر ہمیں پکڑا تو ہم خوفناک بن جائیں گے۔ سارے کان کھول کے سن لو کہ میں لڑکانا آ رہا ہوں، کیونکہ اگر آپ راول پنڈی آئیں گے تو میں لڑکانا آؤں گا نا۔ اس مہینے 1.5 مہینے کے بعد عمران خان ان حالات پہ قابو پا کے آگے بڑھے گا۔ ممک بھی کیا بلاول کو، تمسخر بھی اڑایا دوسرے معنوں میں، اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہہ دیا کہ میں لڑکانا آ رہا ہوں۔ یہ کمپیریزن کیا ہے بلاول اینڈ شیخ رشید؟ افسوسناک رویہ۔ ایک طرف تو تحقیر آمیز انداز سے بات کرتے ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے 12 چیئر پرسن ہیں، ایک ٹانگا پارٹی نہیں چلا رہے شیخ صاحب کی جگہ۔ دوسرے شیخ صاحب کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اتنے سینئر پولیٹیشین کے ہوتے ہوئے وہ یہ مسخروں والے کام کریں، لوگوں کی نقلیں اتاریں، یہ توہین امیز بھی ہے۔
اور انتہائی قابل اعتراض بھی ہے، لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ شیخ صاحب نے تو اپنی، اور ان کے ہے پلے کیا، اچھا آج نہ انٹلیکٹ ہے نہ کوئی سیاسی بیس ہے، اور وہ اتنے انسیکیور ہیں کہ اگر یہ اتنا ہی بچہ ہے، وہ اتنا چھوکرا ہے وہ کہ ہی از انسگنیفیکنٹ، ٹھیک ہے نا، یہی کہا نا انہوں نے، ایک صوبے میں حکومت کیوں ہے اس کی؟ نہیں وہ تو چھوڑ دیں، یہ لیاقت باغ والے جلسے سے ان کو کیوں پسو پڑے ہوئے اس حکومت کو، یہ میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں۔ پہلے اجازت نہیں تھی، کورٹ سے جا کے اجازت لی، بھئی کیا یہ گناہ بے لذت ہے، ان کو ویسے ہی آپ آنے دیں، سیکیورٹی فراہم کریں، جو مشرف نے نہیں کی، جس کی وجہ سے محترمہ بینظیر بھٹو اسی مقام پہ شہید ہوئی آج سے 12 سال پہلے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک تو یہ مسئلہ ہے، دوسرے مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی ٹھیکیدار ہیں یہ پنڈی سے سیٹ جیتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہلے شیخ رشید صاحب سے NOC لیں پھر آپ جلسہ کریں، یہ عجیب مذاق سی بات ہے۔ بالکل نظامی صاحب اور ٹھیک ہے، اتنے بڑے آپ دھانسو پولیٹیشین ہیں تو آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ آپ جا کے دیکھ لیں، جو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، جائیں لڑکانا جا کے جلسہ کریں، آپ کو کون روک؟ آپ لاڑکانہ جلسہ کر لیں، لیاقت باغ 2 کلومیٹر دور ہے لال حویلی سے، آپ وہاں پہ جا کے دیکھ لیں کہ کتنے لوگ آتے ہیں، جلسہ کامیاب ہے یا ناکام ہے۔ یہ تو موٹر سائیکل میں بھاگ جانے والے سیاستدان ہیں۔ جی وہ خیر ان کی نظامی صاحب ان کے بڑے قصے ہیں، لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں، اس وقت نون لیگ کی قیادت باہر ہے اور پیپلز پارٹی سے متعلق قمر زمان قاہرہ نے کہا کہ اپنے رنگ میں واپس آ رہی ہے۔ باہر ہے یا اندر ہے؟ باہر مین کے ملک سے باہر ہیں، اچھا میں نے کہا پریکٹیکلی وہ ملک سے باہر ہیں، اور دوسرے معنوں میں ابھی ان پہ شریف الزامات، برادران باہر ہے نا، شریف برادران قیادت نہیں ان کی، دیکھیں ایسے کریں نا، شریف برادران باہر ہیں، باقی قیادت اندر ہے، چند لوگوں کو چھوڑ کے۔ چند لوگوں کو چھوڑ کے۔ نظامی صاحب سوال یہ ہے، قمر زمان قاہرہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی اپنے رنگ میں واپس آ رہی ہے، کہیں پیپلز پارٹی کی یہ ساری موومنٹ جو اس وقت اگر قیادت باہر ہی رہتی ہے نون لیگ کی، وہ خلا پر تو نہیں کر لے گی؟ پیپلز پارٹی پھر سے پنجاب میں تقویت تو نہیں مل جائے گی؟ جی ہم تو ان کے لیے دعا گو ہیں، ضرور کریں، جو بھی فل کرے، ویکیوم PTI کرے، PMLN کرے، سیاسی عمل کے تحت ہوگا۔ یہ تھوڑی، یہ تو ایک قسم کا جعلی پیوند کاری ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ یہاں تو وہ ویکیوم تو نہیں ہے جو فل کر لیں گے۔ بات یہ کہ جو بھی سیاسی جماعت ہے اس کو کام کرنا پڑے گا، لوگوں کے دل جیتنے پڑیں گے، اور پھر یہ مرحلہ آئے گا ووٹنگ کا، ووٹ لے لینا۔ ایسا ہی ہے۔ اچھا نظامی صاحب آج 25 دسمبر ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کا 144واں یوم پیدائش، کرسمس کی بھی ہم نے بات کی تھی، ظاہر ہے دنیا بھر میں یہ ایک یونیورسل ایونٹ ہے، لوگ خوشیاں مناتے ہیں، اسپیسیفکلی مسیحی برادری کے ساتھ یہ ایسوسیٹ ہے، لیکن دنیا بھر کے لوگ اس ایونٹ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ونس اگین ان سب کو مبارکباد۔ آج یہ سب کانٹیننٹ کی تاریخ کا ایک بہت عظیم دن ہے کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح پیدا ہوئے، پاکستان بن گیا، پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم 1 سال تک حیات رہے اور پھر وہ چل دیے۔ قائد اعظم کے جانے کے بعد سے لے کے اب تک کا جو پاکستان ہے، آپ نے تاریخ کو دیکھا بھی ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ پاکستان قائد اعظم کی خواہشات، ان کے نظریے، ان کے فلسفے کے عین مطابق تھا یا کمی رہ گئی؟ سب سے پہلے تو میں کہوں گا آج کے جو حکمرانوں کے بیان ہیں اس سے آپ اندازہ کر لیں، عمران خان صاحب کشمیر، قائد اعظم کا ذکر کر کے کشمیر پہ نکل گئے اور مودی پہ نکل گئے، اور بھائی اس لیے کہ آپ کو جناح کے پیغام میں دلچسپی نہیں ہے، نہ آپ نے اس پہ کوئی تقریب کی سرکاری طور پہ۔ ایک بہت بڑا، جب قائد اعظم کی سینٹنری بنائی گئی ہے تو میں نے اس میں شرکت بھی کی تھی، ذوالفقار علی بھٹو نے انٹرنیشنل سیمینار کرایا تھا جس کے پیپرز باقاعدہ لکھے گئے تھے۔ دیکھیں نا یہ طریقہ ہوتا ہے قائد اعظم یا ٹریبیوٹ دینے کا۔ تو یہاں پہ تو ٹریبیوٹ دینے کا طریقہ جو ہے، پھر دیکھیں نا، چلیں ٹریبیوٹ دیں، ان کی افکار پہ ہی عمل کر لیں، اس کا تو بالکل فقدان نظر آتا ہے۔ خواتین کے حقوق، مائنارٹیز کے حقوق، جی اس بارے میں مائنارٹیز میں دیکھیں کتنی ہماری فیلئر آف ڈپلومیسی ہے کہ ہمیں ان ملکوں میں ڈال دیا گیا جو مائنارٹیز کا جہاں پہ محفوظ نہیں ہے، مذہبی آزادی، مذہبی آزادی نہیں ہے، اور بھارت کو جہاں مسلمانوں کو جینوسائیڈ ہو رہا ہے اس لسٹ سے نکال دیا گیا۔ تو یہ ہماری ڈپلومیسی کی قطعاً ناکامی ہے، یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے۔ یہ اب میں آپ کو دلچسپ چیز بتاؤں کہ پاکستان کس طرح کا پاکستان جو ہے قائد اعظم چاہتے ہیں، تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایکسٹریکٹ پڑھ دیتا ہوں جو پہلے تو منع تھی پاکستان میں، ریڈیو پاکستان میں نہیں چلتی، چلے ہم اپنے چینل پہ چلا دیتے ہیں کہ اب آپ کو اپنے مندروں میں جانے کی آزادی ہے، یہ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی میں تقریر ہے ان کی، قانون ساز اسمبلی جو ہے، ہاں، آپ کو اپنی مسجدوں میں جانے کی آزادی ہے۔ پاکستان کی اس ریاست میں آپ کسی بھی دوسری عبادت گاہ میں جا سکتے ہیں۔
آپ تعلق کسی مذہب ذات یا عقیدے سے ہو، امور عمل کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہم ایسے دور کا آغاز کر رہے ہیں جس میں کوئی امتیاز نہیں ہوگا، مختلف قوموں اور برادریوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اب یہ تو ہوا نا قائد کے افکار، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ مطلب یہ نہیں، انہوں نے کہا کچھ عرصے بعد ہندو نہیں رہیں گے، مسلمان، لیکن مذہبی سینس میں نہیں، کیونکہ ان کے مطابق ہر شخص کا عقیدہ ہے، بلکہ سیاسی علم میں سیاست کے شہری کی حیثیت سے ان کا الگ اپنی عقیدہ الگ ہے، سیاست الگ ہے۔ اب تو ہم نے سب کچھ گڑبڑ کر، میرے پاس کورٹ نہیں ہے، کرپشن اور جابری کے معاملے میں جو قائد نے بھی اس تقریر میں بڑی سخت باتیں کی ہیں۔ اب آج اس میں یہ نہیں، آپ دیکھیں کرپشن جو عمران خان صاحب کا سلوگن ہے، ٹھیک ہے اس حد تک، لیکن ایک بھی پیسہ کرپشن کا ریکور نہیں ہو سکا۔ جی اور آدھے کرپٹ جو ہیں وہ اس حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جی نائب زدہ، یہ نائب زدہ ہونا چاہیے ان کو۔ نظامی جہاں صاحب، تک مذہبی آزادیوں کا تعلق ہے، جی یہ آپ کے سامنے یہ نقشہ جو ہے، جمہوریت کا حال جو ہے وہ آپ کے سامنے، میڈیا کا حال دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے یہاں۔ نظامی صاحب، آج بھی اس سب کے باوجود قائد اعظم کا ویژن، قائد اعظم کا فلسفہ، ایک بھارت میں جو اس وقت حالات ہیں ان دنوں میں، پچھلے کچھ دنوں میں، وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ قائد اعظم 70 سال پہلے بھی ٹھیک تھے اور یہ فیصلہ بھی ٹھیک تھا۔ اس کو بھی الٹی ٹوسٹ دی گئی ہے بھارت میں کہ دیکھیں جی یہ جو کچھ مودی کر رہا ہے، اس نے بھارت کو پاکستان بنا دیا، اور یہ جناح کا نام لیتے ہیں نا وہ، کہ جی جناح کا فلسفہ یہاں ہو رہا ہے، اور پاکستان کی طرح بھارت کو ہندو اسٹیٹ بنایا جا رہا ہے، پاپائیت بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان تو تھیوکریٹک اسٹیٹ کا لفظ استعمال کیا فرقہ دات نے، جو کہ پاکستان آتی جاتی ہیں اور جانتی ہیں سب کچھ۔ بھئی پاکستان کب تھیوکریٹک؟ دیکھیں یہ میں نے ٹھیک ہے کہ قائد کے ہم اس طرح افکار پہ نہیں، لیکن دوسری طرف یہ بھی نہیں کہ پاکستان ایک تھیوکریٹک اسٹیٹ ہے جس میں ایک خاص طبقے کو ویٹو پار، مذہبی طبقے کو ویٹو پار حاصل ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، بالکل۔ یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ بالکل ہی آزادیاں نہیں ہیں، یہاں ہم بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں، پروگرام کر رہے ہیں نا، کریٹیکل پروگرام کرتے ہیں، ایسا ہی ہے، الیکشن ہوتے ہیں یہاں پہ، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا جی، کوئی عدالتیں کام کر رہی ہیں، عدالتیں کام کر رہی ہیں، اور عدالتیں بڑے آزاد روی سے کام، یہ اور بات ہے کہ لوگوں کو تکلیف پڑی ہوتی ہے، جی جی جی، ٹھیک ہے، سیاسی اسٹیک اپنی جگہ۔ لیکن میں دیکھ رہا تھا ہم بہت زیادہ روتے ہیں پاکستان میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ میڈیا پہ بڑی سخت پابندیاں لگ گئی ہیں، الیکٹرانک میڈیا پہ، فوٹیج دکھانے کے بارے میں، یہ جو آج کل ہو رہا ہے اس کو بین کیا ہوا ہے، تو کچھ پریس ایڈوائزیں وہاں بھی ہو رہی ہیں، تو یہ نہیں کہ جسٹیفائی کرنا چاہیے جو یہاں، لیکن جو مودی کا بھارت ہے وہ اس بھارت سے بہت مختلف ہے، جس میں سیکولرزم اس وقت بھی نہیں تھا، لیکن کم از کم دعویٰ تو کیا جاتا تھا۔ ویسے مودی کو نا ایک بات پہ ضرور شاباش دینی چاہیے، اور وہ یہ کہ مودی نے مور ثبت کر دی ہے کہ قائد اعظم 100% سے بھی زیادہ ٹھیک تھے، اور مودی کا نظریہ 100% RSS کا نظریہ ہے، اور وہ ایک خاص طبقے کو ہی پروان چڑھانا چاہتا ہے۔ اسے تو اپنے سیکولر نظریے کی نفی کر دی ہے نظامی صاحب۔ وہی میں کہہ رہا ہوں نا، اور وہ سیکولرزم کو ایک ڈھکوسلا ثابت کر دیا انہوں نے۔ بالکل ٹھیک ہے نظامی صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا، آج کے اتنا ہی، فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔